नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुलासा तफ़सीर कुरान के पारा नंबर 7 के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 7वें पारे में दो सूरतें हैं, अल माइदा का आखिरी और सूरह अनाम का पहला हिस्सा। सूरह माइदा मुशरिकीन अरब अपनी मर्जी से जिस चीज़ को चाहते हलाल करार दे देते और जिसे चाहते हराम करार दे देते थे। यही हाल दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी है कि वो ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर चीज़ों को हलाल या हराम करते हैं, जबकि ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है कि वो जिसे चाहे अपने बंदों के हलाल करार दे और जिसे चाहे हराम करार दे। जिस तरह हराम को हलाल समझना गलत है, इस तरह हलाल को हराम कहना भी गलत है। इसलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को मुखातिब करते हुए फरमाया सूरह माइदा की आयत 87-88 में, ए लोगों जो ईमान लाए हो, वो पाकीज़ा चीज़ें हराम मत ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और हद से ना बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता, और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से हलाल तैयब खाओ, और इस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। एक मरतबा बाज़ वजूहात के सबब अपने लिए शहद को हराम करार दे दिया तो अल्लाह ताला ने इस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए फरमाया, अल तहरीम आयत 1, ए नबी तू क्यों हराम करता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल किया है। तू अपनी बीवियों की खुशी चाहता है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। कसम उठाना दरअसल इसकी इज़्ज़त का एतराफ़ है जिसके नाम की कसम उठाई है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि जब भी कसम उठानी हो अल्लाह की कसम उठाएं, और जब अल्लाह की कसम उठाएं तो इसे पूरा करें। बाज़ औक़ात इंसान जज्बात में आकर ऐसे भी कसम उठा लेता है जो इसके लिए नुकसानदेह होता है। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम करते हुए इसे नुकसान से बचाने के लिए कसम तोड़ने की इजाज़त दी है, लेकिन अपनी अज़मत बरकरार रखने के लिए कसम तोड़ने का कफ़ारा मुकर्रर किया है। अगर आदमी किसी वजह से कसम तोड़ बैठे या तोड़ने पर मजबूर हो तो उसे चाहिए 10 मसाकीन को खाना खिलाए जो अपने घर में खुद खाता है, ये 10 मसाकीन को कपड़े पहनाए या एक गुलाम आज़ाद कर दे। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी ना पाए तो 3 रोज़े रखे। अलबत्ता किसी को कसम उठाने की आदत हो तो इस पर मुआखज़ा और ऐसी कसम तोड़ने पर कोई कुफारा नहीं होगा। सूरह माइदा आयत 89। इस्लामी मुआशरा दुनिया का सबसे पाकीज़ा तीन मुआशरा है। इसमें हर चीज़ हराम है जो इंसान को शर्फ़े इंसानियत से गिरा दे या इंसान का माल नाहक खाने और उनके हकूक़ पर डाका डालने के मुतरादिफ हो। इसलिए इस्लाम में शराब, जुआ और तीरों से किस्मत मालूम करना हराम है, क्योंकि ये शैतानी अमल और गंदगी है। सूरह माइदा की आयत 90 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बात यही है कि शराब और जुआ और शिर्क के लिए नस्ब करदा चीज़ें और फाल के तीर सरासर गंदे हैं, शैतान के काम से हैं, सो इससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। फिर इसकी वजह बयान करते हुए फरमाया सूरह माइदा की आयत 90-91 में, शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आने वाले हो। सूरह माइदा का मायने ही ये है कि वो सूरत जिसमें खाने पीने का तज़किरा है। इसलिए सूरत में हलाल और हराम के बहुत सारे अहकाम फरमाए गए। मसलन एहराम की हालत में खुश्की के जानवर का शिकार करना हराम है, जबकि समुद्री जानवर का शिकार जायज़ है। सूरह माइदा की आयत 95, ए लोगों जो ईमान लाए हो, हालत एहराम में सहराई जानवरों का शिकार मत करो, अलबत्ता समुद्री जानवरों का शिकार करना जायज़ है। सूरह माइदा आयत 96। आमतौर पर देखा गया कि जब कोई बुरी चीज़ नई नई आती है तो सब ही इसे बुरा समझते हैं, लेकिन फिर वो जब आहिस्ता आहिस्ता आम होती है तो लोग इसे कबूल करने लगते हैं। एक वक्त था कि सिगरेट को बहुत बुरा समझा जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसे कबूल कर लिया। टीवी काबिल नफरत था, अब मोबाइल की शक्ल में हर जेब में मौजूद है। पहले तस्वीर को हराम समझा जाता था, फिर मोबाइल और इंटरनेट पर सब देखते और खुद को मजबूर पाते हैं, जबकि अल्लाह ताला की हराम चीज़ हर हालत में हराम रहती है, कम हो या ज़्यादा। सूरह माइदा की आयत नंबर 100, कह दीजिए खबीस और पाकीज़ा बराबर नहीं है, अगरचे खबीस की कसरत आपको अच्छी लगी हो, बस अल्लाह से डरते रहो ए अक्लमंदो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।
اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعد مشرکین کے جرائم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین اللہ کا عطا کردہ مال اور پالتو جانور اپنے بتوں کے نام پر بطور نیاز چڑھاتے تھے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 103 میں، اللہ تعالیٰ بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن یہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھا بتوں کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا۔ عام لوگوں میں سے کوئی بھی اسے دھوتا تھا۔ صاحبہ وہ جانور جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، اس پر کوئی چیز نہیں لا دی جاتی تھی۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل 2 دفعہ مادہ بچہ جنم دیتی تو اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ حام وہ سانڈ اونٹ جس کی جفتی سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہوتی، وہ اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ جو چیز قرآن یا حدیث میں ہوگی وہ اسلام ہے، اور جو قرآن و سنت میں نہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و عمل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں۔ جبکہ کفار شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ وحی کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی روشن کو اپنا دین قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 103-4 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو آج کل ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی حق کے مقابلے میں اماموں، پیروں اور باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی صریح نصوص کو ترک کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہونے لگے، کیونکہ جب میں تمہیں کوئی حدیث سناتا ہوں تو تم اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کا قول بتانے لگتے ہو۔ جب قرآن مجید نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کافروں نے کہا اگر جن کی عبادت کی جاتی تھی انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے تو کیا انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ قرآن مجید نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 116 میں، جب اللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے پوچھے گا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جائے وہ اس شرک کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہاں جو لوگ یہ پسند نہیں کرتے اور انہوں نے زندگی میں یہ دعوت بھی نہیں دی کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے از خود ان کی پوجا شروع کر دی، وہ اس جرم میں شریک نہیں ہے اور نہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو پوجنا بھی شرک ہی ہے کیونکہ وہ غیر اللہ ہیں۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال دعوت کا خلاصہ اور انہیں الٹیمیٹم دیا گیا۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے خلاف حتمی فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان کے شرک کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں اور توحید کے مختلف اقسام کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کے اعتراض ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ ان سے امامت عالم کا منصب ان جرائم کے سبب چھینا گیا اور بنی اسماعیل کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے۔ تو بنی اسماعیل میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قریش مکہ بھی آتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں۔ اس صورت میں ان کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگرچہ وہ نسلی اعتبار سے بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ رکھا ہے اور شرک جیسا کبیج ترین جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے وہ پیغام ابراہیم کے وارث اور امامت عالم کے منصب کے اہل نہیں ہیں، بلکہ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عاد و سمود کی طرح عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ ان کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معتبین دین ابراہیم کے وارث اور پورے عالم کی امامت کی منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، سورہ الانعام آیت 1 اور 2۔ اسی طرح سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، وہی ہیں جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دنوں میں ہجرت سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس صورت میں آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ عذاب آنے پر کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ یقیناً نہیں، پھر عام حالت میں کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ سورہ نام آیت 40۔ غیر اللہ کو سرپرست بنانے کی ممانعت، الانعام 14۔ غیر اللہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، آیت 71۔ اللہ کے برابر دوسروں کو سمجھتے ہو، آیت 1۔ اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک بنا دیا، آیت 100 اور 102۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، آیت 59۔ اللہ تعالیٰ برحق مولا حاکم اور اسرار الحاسبین ہے، آیت 62۔ مشرکین مکہ اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے ان سے منہ پھیرتے تھے اور حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان سے پہلے ان سے طاقتور ترین لوگوں کو انہی جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا گیا۔ سورہ نام آیت 6۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش فرمائی اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ یہ قرآن مجید کو جادو سمجھتے ہیں، اگر کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے تب بھی یہ اسے جادو قرار دیں گے اور ماننے سے انکار کر دیں گے۔ سورہ نعم آیت 7۔ اور اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، چونکہ اس کے آگ سے آگے پیچھے فرشتے نہیں چلتے، اس لیے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ سورہ انعام آیت 8-9۔ یہ لوگ اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذاق ہی انہیں گھیر لے گا، آیت 10۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ نام آیت 12۔ قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی، سورہ نام آیت 27۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ لوگ وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، لیکن جب غائب کے سارے پردے اٹھ جائیں گے اور ہر چیز آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ماننے اور اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چونکہ عذاب دینے کا اختیار رسولوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہیں اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے تک صبر کرنا چاہیے، آیت 34-35۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا، وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ آپ ان کی دنیوی خوشحالی سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ان سے خوش ہیں، بلکہ ہمارے پکڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم پہلے خوشحالی دیتے ہیں پھر اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ نام آیت 44۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے،
یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں پر مختلف صورتوں میں عذاب بھیجتا ہے۔ سورہ انعام آیت 65 کہہ دیں وہی اس پر قادر ہے کہ پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتا کر دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، لیکن اہل مکہ پر ابھی تک عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول طے کر دیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہے گی۔ سورہ نام آیت 12۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے دعوت دینے کا ایک منفرد انداز بیان کیا۔ فرمایا ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، شام ہوئی تو ایک ستارہ طلوع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو میں اسے اپنا رب مان لیتا ہوں۔ کچھ وقت کے بعد چاند طلوع ہوا تو اس کی روشنی میں ستارہ غائب ہو گیا، تو فرمایا جو خود غروب ہو جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، اسے چھوڑو، میں چاند کو اپنا رب مان لیتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ چمکدار ہے۔ صبح جب چاند کا وقت ختم ہوا اور چھپ گیا اور سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اپنے وقت پر داغ دے گیا تو فرمانے لگے دوستو جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، کیونکہ وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ مجھے کیوں کر تحفظ دے سکتے ہیں۔ سورہ انعام 76 تا 79 آیت۔ یعنی کہ پریکٹیکل انہیں سمجھایا کہ تمہارے بنائے ہوئے شریک کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود اللہ کے طے کردہ نظام کے تابع اس کے نوکر ہیں، یہ خدا بننے کے مستحق کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قریش بنو اسماعیل ہیں، لیکن بنو اسماعیل کو ملنے والی امامت عالم کے منصب کے لیے اہل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں آنے والے 18 انبیاء کے نام گنوانے کے بعد فرمایا آیت 89-90 یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم ان کے لیے ایسے مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو ان کی ہدایت کی پیروی کر، یعنی اس عظیم منصب کے حق میں وہی لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چونکہ یہ انبیاء کی دعوت توحید کا انکار کرتے ہیں اس لیے ان سے یہ منصب چھین لیا گیا۔ آپ کو بھی یہ منصب اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلیں۔ مشرکین عرب جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ سورہ انعام آیت 100 میں انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لی۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کفار عرب اللہ تعالیٰ کو کائنات کا واحد خالق مانتے تھے، لیکن عبادت و دعا کرتے ہوئے دوسری ہستیوں کو اس کے لیے وسیلہ بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا آیت 102 میں یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نئے مسلمان ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں۔ مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے اور وہ کفار اور ان کے جھوٹے معبودوں کے متعلق بڑی جذباتی گفتگو کر جاتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سورہ الانعام آیت 108 اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے تو انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین جن کو اللہ کا شریک بناتے اس میں شک نہیں کہ وہ سب جھوٹے ہیں، اس کے باوجود مسلمان کو چاہیے کہ انہیں چڑھانے کے لیے ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی نہ دیں، کیونکہ وہ جاہل ہیں، جواب میں تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 1902 میں،
کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ یعنی ایسی بات کہنا جس کے جواب میں گالی ملے تو ایسا شخص اس گالی کا ذمہ دار ہے۔ سخت زبان استعمال کرنے سے لوگوں میں ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں سچائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم دین کے دائی ہیں، ہمارا کام لوگوں کو اسلام کے قریب لانا ہے، مخالفین میں ضد پیدا کر کے انہیں خالص اسلام سے دور نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ پارہ 7 ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا صحیح داعی بنائے، قرآن کو سمجھنے کی، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی اور قرآن کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔